अस्सलाम वालेकुम, आपको खुश आमदीद कहते हैं एक ऐसे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में जो कि एक ऐसे मौके पर किया जा रहा है जब पाकिस्तान भर में जश्न आज़ादी की तक़रीबात मनाई जा रही है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं हम में से जो कि जानते नहीं हैं कि पाकिस्तान कितनी कुर्बानियों के बाद हासिल किया गया है और इसके लिए कितना खून उन पाकिस्तानियों का, उन मुसलमानों का बहा है जो तहरीक आज़ादी में आगे बढ़कर काम करते रहे, कायद आज़म के तमाम अहकामात की पैरवी भी करते रहे। और बहुत से ऐसे लोग थे जो कि मंजर पे उस तरह नज़र नहीं आए, बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने तहरीक आज़ादी में बढ़ चढ़ कर भी हिस्सा लिया, लेकिन उसके बावजूद हम में से बहुत से पाकिस्तानी उनके नामों से वाकिफ़ भी नहीं हैं। ऐसी एक शख्सियत आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद है जो एक ऐसी तारीख के बारे में गुफ्तगू करेगी, एक ऐसी शख्सियत के बारे में गुफ्तगू करेगी जो बहुत से पाकिस्तानियों की नज़रों से ओझल है। इम्तियाज़ रफ़ी भट्ट साहब जो कि रफ़ी ग्रुप के चेयरमैन भी हैं, जो कि एक बड़ा बिल्डर ग्रुप है पाकिस्तान का। इसके अलावा जिन्ना रफ़ी फाउंडेशन के भी चेयरमैन हैं और यही सबसे बड़ी वजह है जिसके लिए आज हम इनका इंटरव्यू भी कर रहे हैं कि इनसे ये जानेंगे कि जो जिन्ना रफ़ी फाउंडेशन है उसका असल मकसद क्या है और उसके पीछे पूरा थीम क्या है। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ रफ़ी भट्ट साहब पहले तो कि आपने हमें वक्त दिया। ये फरमाइएगा कि अगर मैं शुरुआत, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिस पे मैं चाहूँगी कि आपसे गुफ्तगू करूँ, सबसे पहले ये बताएं कि जो आपके वालिद की शख्सियत थी रफ़ी भट्ट साहब, और बहुत से ऐसे पाकिस्तानी हैं जो कि उनके बारे में नहीं जानते कि तहरीक आज़ादी में इस नाम की शख्सियत भी मौजूद थी। थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि आखिर तहरीक आज़ादी के औराक में वो मौजूद तो हैं लेकिन पाकिस्तानी उनसे वाकिफ़ क्यों नहीं थे? देखिए, रफ़ी भट्ट कायद आज़म के बड़े क्लोज एसोसिएट थे और हमने जब 28 साल पहले फाउंडेशन बनाई, जिन्ना रफ़ी फाउंडेशन, और उसमें आर्काइव से खतूत मिले रफ़ी भट्ट और कायद आज़म के, तो वो मुँह बोलता सबूत है कि रफ़ी भट्ट और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का कितना तल्लुक़ था। ये बदकिस्मती है हमारी कौम की, हमारे लीडर्स की, कि उनकी कंट्रीब्यूशंस ओवरलुक हो गई और कम्प्लीटली ओवरलुक हो गई। ठीक। तो जब रफ़ी भट्ट और कायद आज़म के ख़त बंदा है, जब वो आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि नौजवान किस तरह कायद आज़म की मोहब्बत में काम करते थे, उनकी जो भी उनकी जो बातें होती थी उस पर अमल करते थे। अच्छा, आपके जो वालिद थे, जिस तरह आपने हमने पढ़ा भी उनके बारे में थोड़ा बहुत जो हम देख सके हैं, वो ये कि वो पाकिस्तान बनने से पहले भी बहुत एक्टिव थे। फिर ये तानी या उस वक्त के जो मुस्लिम्स थे वो नहीं कर पाते थे। थोड़ा सा उनकी प्रोफाइल के बारे में बताइएगा कि क्या क्वालिफिकेशन थी उनकी, किस तरह से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ कैसे साथ साथ उन्होंने चलना शुरू किया? देखें, जब रफ़ी भट्ट पे आप देखते हैं तो अमेजिंग उसकी एबिलिटीज़ नज़र आती हैं, अमेजिंग, वन ऑफ इट्स काइंड है। 16 साल के रफ़ी भट्ट थे जब उनके वालिद फौत हुए। 16 साल मैट्रिक किया था उन्होंने, और उनके वालिद का, मेरे दादा का, एक छोटा सा कारखाना था अनारकली के पास, 6 मुलाजमों के साथ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का। और रफ़ी भट्ट 16 साल की उम्र पे अपने वालिद की कारखाने को टेक ओवर करते हैं। बिल्कुल ठीक। और 24 साल की उम्र में रफ़ी भट्ट इंडिया की सबसे बड़ी सर्जिकल इंडस्ट्री लगाते हैं फिरोजपुर रोड पे गद्दाफी स्टेडियम के ऑपोजिट, जो गार्डन टाउन है आपका। यानी महज 8 साल में ये पैसे जो 24 साल की एज पे वो सबसे बड़ी इंडस्ट्री लगाते हैं। बिल्कुल सही। 27 साल की एज पे रफ़ी भट्ट पहला बैंकर है जो मुसलमानों में बैंक बनाता है, सेंट्रल एक्सचेंज बैंक। हबीब बैंक बना 1942 में, रफ़ी भट्ट ने 1936 में बैंक बनाया, 27 साल की एज पे। 31 ईयर्स एज पे वो कायद आज़म को मिलते हैं और कायद आज़म को फॉलो करते हैं, और 39 ईयर्स एज पे वो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं एक हवाई हादसे पे, एयर क्रैश में। यानी तकरीबन 7 से 8 साल का एक टेन्योर रहा जिसमें उनका कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से इंटरेक्शन हुआ। अच्छा, वो इंटरेक्शन जितना हमने आपके ऑफिस में तस्वीर देखी हैं, कई ऐसे पुरानी यादगारें हैं जो आपने सेव की हुई हैं, ये बताएगा कि उनका इंटरेक्शन कैसे रहा, यानी उनके जो करीबी लोग जिनसे बातचीत हो सकी आपकी, वो क्या बताते थे कि कायद आज़म के साथ किस तरह टाइम स्पेंड करते थे, क्या डिस्कशन होती थी? देखिए, कायद आज़म एक बहुत टॉल पर्सनैलिटी थी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड थे, और बहुत सख्त भी थे, अपना टाइम ज़ाया नहीं करते थे और टैलेंट को रिस्पॉन्ड करते थे। मैं जो समझता हूँ, रफ़ी भट्ट में उन्होंने टैलेंट देखा कि नौजवान मुसलमान है जो इतना टैलेंटेड है, और रफ़ी भट्ट को उन्होंने सपोर्ट किया। और रफ़ी भट्ट के हर ख़त में ये लिखा जाता है, वो लिखते हैं कायद आज़म को कि माई सर्विसेज आर एट योर डिस्पोजल, मैं जो कुछ है मेरा आपके लिए है, और रफ़ी भट्ट कुर्बानी देने को तैयार है फॉर
دی ایمرجنگ پاکستان جو جناح کا خواب تھا. تو اور پہلا جو انگریزی اخبار بنتا ہے پاکستان ٹائمز جس کا نام ہے, وہ رفیع بٹ نے اس میں کنٹریبیوٹ بھی کیا اور اس کو آن لائن بھی ڈالا. تو رفیع بٹ کی کنٹریبیوشنز جو تھی وہ جناح کے ساتھ تھی پاکستان بنانے کے لیے, اور ان کو قائد اعظم نے اسٹریٹ پالیٹکس سے روکا, الیکشن سے روکا. وہ 1946 میں رفیع بٹ لکھتے ہیں قائد اعظم کو کہ میں نے نواب آف ممدود کو اپنا ویو پوائنٹ دے دیا ہے کہ میں الیکشن کنٹیسٹ کروں گا 46 کا, اور بٹ آئی ایم ایٹ یور ڈسپوزل. تو قائد اعظم ان کو روکتے ہیں, تم نے الیکشن نہیں لڑنا, تم نے پاکستان بننے والے پاکستان کی اکنامک لائف کو لک آفٹر کرنا ہے اور پاکستان کو اکنامکلی ڈیولپ کرنا ہے. اور اس وقت کا زمانہ تھا جب انڈسٹریز چل رہی تھی, انڈسٹریلائزیشن تھی دنیا میں, یورپ میں اور امریکہ میں. اور رفیع بٹ سرجیکل انڈسٹری میں ہوتے ہیں, اور ورلڈ وار 2 کی وار میں ان کی انڈسٹری 24 آورس آن ہیوج کیپیسٹی چلتی ہے. رفیع بٹ بینکر تھے, اسٹیل بزنس میں تھے, المونیم وہ کہتے ہیں دی میٹل آف دی فیوچر, وہ کہہ رہے ہیں. اور اس زمانے میں 1947 میں وہ نیو یارک میں اپنا آفس کھول رہے ہیں اپنے بزنس کے لیے, اور قائد اعظم سے اجازت لیتے ہیں کہ اگر مجھے آپ اجازت دیں تو میں اپنے دفتر میں بزنس کے ساتھ مسلم لیگ کا پروپیگینڈا کروں ٹو کاؤنٹر دی کانگریس پروپیگینڈا. بالکل صحیح. تو یہ ان کی ٹالنس تھی. بالکل ٹھیک. اچھا, سب سے بڑی یہ تمام چیزیں اگر دیکھا جائے تو انہوں نے, اس کا مطلب یہ کہ ایک کلوز ریلیشن شپ ان کا جناح کے ساتھ رہا ہے. کچھ ایسی چیزیں تھیں جو وہ گھر میں اپنی وائف کے ساتھ آ کے شیئر کرتے تھے یا فیملی کے ساتھ انہوں نے شیئر کی جو قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے درمیان ہوئی ہوں؟ دیکھیں, کیونکہ میں 2 مہینے کا تھا تب وین مائی فادر ڈائیڈ, تو میری اپ برنگنگ میری والدہ سے ہوئی. میری والدہ ہر وقت مجھے یہ کہتی رہتی تھی کہ رفیع بٹ بہت بڑا آدمی تھا. بالکل صحیح. بہت بڑا انسان تھا, اور بہت بہت بڑے پولیٹیشینز اور لوگ رفیع بٹ کو ملنے گھر آتے تھے یا اس کا انتظار کرتے تھے کہ وہ ملے. میری والدہ بتاتی تھی. اور قائد اعظم کے بڑے قریب تھے وہ, اور قائد اعظم سے بڑا تعلق تھا. قائد اعظم بڑا پیار کرتا تھا رفیع بٹ سے. تو میری والدہ جب مجھے بتاتی تھی, اور میری عمر تب 5, 7, 8 سال ہوگی, 10 سال ہوگی, لیکن آپ سنتے آ رہے تھے, سنتے آ رہا تھا, مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ بات کیا کہہ رہی ہیں. بیکاز آئی واز بینگ براٹ اپ ان اے میڈیوکر فیملی, میڈیوکر ہاؤس. بیکاز رفیع بٹ کے فوت ہونے کے بعد ہمارے ایسٹس سارے برباد ہو گئے, اینڈ مائی مدر ڈڈ ناٹ انہیرٹ مچ بیکاز ایک بہت بڑا بزنس تھا جو کلیپس کیا. تو آئی واز براٹ اپ ان اے مڈل کلاس ہاؤس. تو وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ کیا ہے, اور میں یہ سمجھتا تھا کہ میری والدہ اپنی محبت میں, اپنے شوہر کی محبت میں یہ باتیں کر رہی ہیں کہ ان کے بیٹے ایک اچھا پرسیپشن قائم کریں, یہ باتیں کر رہی. تو میں یہ سمجھتا تھا, بٹ میں بلیو نہیں کر رہا تھا جو انسان تھا. وہ خط آپ کے گھر میں موجود تھے؟ نہیں, گھر میں تھے, بہت خط تھے, بہت کچھ ریکارڈ تھا ان کا, مگر کسی کو اس کی ویلیو کا نہیں پتہ تھا, کسی کو اندازہ نہیں تھا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے تھے, بہت کچھ دیکھا ہوا تھا, پر میری عمر اس وقت 12, 14, 15 سال ہوگی. اور گھر شفٹنگ میں وہ جو صندوق میں چیزیں پڑی تھی وہ آپ نے ڈسکلوز کی؟ انہیں گم گئی. اچھا, گم گئی. ٹھیک. آئی نیور فاؤنڈ دیٹ. جتنا آپ نے اس فاؤنڈیشن میں مٹیریل دیکھا ہے, خطوط بھی اور فوٹوگرافس بھی, وہ میں نے 28 سال پہلے آرکائیو سے اور جو چند لوگ زندہ تھے پاکستان موومنٹ کے ان کی کلیکشن سے لیے. تو ہمارے گھر میں جو تھا وہ تو ڈسٹرائڈ ہو گیا, کوئی ردی والا لے گیا ہوگا جس کو وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ اس کی ویلیو کیا ہے. بٹ یہ سارا کچھ ہم نے 7 سال ریسرچ کے ساتھ پھر اس کو لانچ کیا. اچھا امتیاز صاحب, یہ بتائے گا کہ یہ جو موٹیو بنا آپ کی فاؤنڈیشن کو شروع کرنے کا, وہ اصل مقصد کیا تھا؟ کیونکہ جیسے آپ نے اپنی گفتگو میں کہا کہ بہت ساری چیزیں ویسٹ ہو گئیں, شفٹنگ میں گھر میں اس طرح توجہ نہیں دی جا سکی, تو آپ کو کیا ضرورت محسوس ہوئی کہ یہ واقعی ان کو رجسٹر ہونا چاہیے ان چیزوں کو؟ دیکھیں, ایٹ دی ایج آف 40, 27 سال پہلے میں نے سوچا کہ میں نے جو بزنس سکسیس کرنی تھی, آئی ہیو اچیوڈ مائی ٹارگیٹ اینڈ آئی وانٹ ٹو ریٹائر. تو رننگ بزنس میں سے میں نے ریٹائرمنٹ لے لی. اپنے دفتر والوں کو کہا آپ پروجیکٹس بنائیں اور ختم کریں اور مجھے ریٹائرڈ سمجھیں.
ٹھیک. اینڈ آئی وانٹیڈ ٹو ٹیک لائف ایزی. جب میں نے یہ کیا تو 2-3 مہینے ہی گزرے تو مجھے بہت سی ارج اندر سے ہوئی ٹو نو مائی فادر. بالکل صحیح. بہت سخت ارج ہوئی. تو دیٹ از وائی آئی میڈ فرسٹ رفیع فاؤنڈیشن اپنے باپ کے نام پہ. یہ کب بنیاد رکھی اس فاؤنڈیشن کی؟ 1989 میں رکھی. اور میں نے سوچا کہ فاؤنڈیشن جو بناؤں گا اس سے سوشل ویلفیئر کروں گا, ہاسپٹل, اسکولز, کالجز, یہ کروں گا. مگر جب پھر میں نے سوچا جس باپ کے نام پہ میں فاؤنڈیشن بنا رہا ہوں اور مجھے ارج ہے لیٹ می نو مور اباؤٹ مائی فادر اینڈ آئی وانٹیڈ ٹو فائنڈ اباؤٹ مائی فادر. تو اس نے ایک ریسرچ شروع کرا دی ٹو نو مائی فادر. بالکل ٹھیک. اور اس وقت پھر آپ ایکسپلور کرتے گئے کہ کیا کچھ میں نے ایک ریسرچ ٹیم اکٹھی کی. انہوں نے جب ریسرچ شروع کی تو رفیع بٹ اور قائد اعظم کے خطوط جب ملے تو آئی ڈسکورڈ جنا تھرو مائی فادر اینڈ پاکستان تھرو جنا. تو ایک لمبی 7 years آف ریسرچ چلتی گئی اینڈ ٹیٹ بائی بٹ رفیع بٹ کو ہم جوڑتے گئے وتھ 1 letter, وتھ 1 photograph coming from somebody, with some interviews. اس وقت کچھ لوگ تھے جو زندہ تھے جو قائد اعظم کے ساتھی تھے اور بالمشافہ انہوں نے آپ سے ذکر کیا آپ کے والد کا. ہاں ان کی دوستیوں کا جس میں ممتاز دولتانہ تھا اور سنا شوکت یاد اور کئی اور لوگ تھے. اور وہ بتاتے تھے یہ تھے کہ رفیع بٹ بہت کلوز تھا قائد کے. کیا وہ کرتے تھے ہمیں نہ رفیع بٹ بتاتا تھا نہ جنا بتاتا تھا اور ہماری جرت نہیں تھی ہم قائد اعظم سے پوچھ سکتے. بٹ رفیع بٹ لگا رہتا تھا یہ وہ بتاتے. تو وہ ارج جب ہوئی تو دیٹ واز اے ڈسکوری آف مائی فادر. اینڈ دا مومنٹ آئی ڈسکورڈ رفیع بٹ اور اس کی اچیومنٹس تو ایک طرف سے میں خوش بہت ہوا اور دوسری طرف سے میں ڈپریس بھی ہو گیا کہ میں تو سمجھتا تھا میں نے بڑی اچیومنٹ کر لی ہے ایٹ دی ایج آف 40 اینڈ ہیئر از دس مین جس نے ایک قوم بنانے میں بہت کچھ کیا, اتنا کچھ کر لیا. تو وہ ایک روٹس کا ہوتا ہے بندے کو. ہر ایک بندہ اگر محروم ہو اپنے باپ سے یا ماں سے یا اپنے روٹ سے تو میرا خیال ہے بڑی شدت سے فیل ہوتی ہے کہ آپ اپنے روٹس کو ڈھونڈتے ہیں. اور اگر اس میں آپ کو اندازہ ہو کہ آپ کے والد یا والدہ اتنی بڑی پرسنالٹی تھی تو آدمی پھر مس کرتا ہے کہ کاش وہ زندہ ہوتا تو میری لائف کیا ہوتی. امتیاز صاحب جس طرح آپ نے کہا کہ جب آپ نے خود ریسرچ کی تقریباً 6-7 سال کے قریب آپ کو تب آپ نے ایکسپلور کیا کہ آپ کے والد کی کیا اچیومنٹس رہیں. اس کے بعد یہ کہ اب اس فاؤنڈیشن کو اچھے خاصے ٹائم گزر چکا ہے, تقریباً 2 سے زائد ڈیکیڈز یہ دیکھ چکی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ فاؤنڈیشن بیسکلی آج کا جو ہمارا یوتھ ہے ان کے لیے کتنی ہیلپ فل ہو سکتی ہے؟ دیکھیں تاریخ جو ہے, ہسٹری جو ہے وہ قوموں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے ان اٹس ٹرو پرسپیکٹو. بدقسمتی سے یہ ہوتا ہے کہ جب تاریخ لکھی جاتی ہے اور حکمران جس کے زمانے میں لکھی جاتی ہے اس کے انفلوئنس میں لکھی جاتی ہے تو ڈسٹارٹ ہوتی ہے ہسٹری. اور ہماری ہسٹری بے پناہ ڈسٹارٹ ہوئی لمبی مارشل لاز کے ساتھ. ایوب خان سے شروع ہوتی ہے اور مشرف صاحب پہ ختم ہوتی ہے, پھر مشرف صاحب پہ ختم ہوتی ہے اور ضیاء الحق پہ مڈل پہ آتی ہے جہاں وہ اسلام کو پروموٹ کر رہا ہے. اور وہ کوشش یہ کرتا ہے ضیاء الحق کہ ہسٹورین اور جرنلسٹ اس زمانے کا قائد اعظم محمد علی جناح کو اسلامک بنا دے. بالکل ٹھیک. حالانکہ وہ سیکولرزم کے حامی تھے, وہ بہت سیکولر تھے اور بہت ماڈرن آدمی تھے. تو یہ بدقسمتی ہے. تو جناح رفیع فاؤنڈیشن کا ایک تو یہ ہے پہلو کہ ہم ہسٹری کو ان اٹس ٹرو پرسپیکٹو رکھ رہے ہیں اور ڈال رہے ہیں. صحیح. اور ری رائٹنگ دی ہسٹری اور پاکستان موومنٹ یہ کر رہے ہیں. ہم سارے نیشنل ڈیز لائک 14 اگست, 23 مارچ, 25 دسمبر جناح کا برتھ ڈے ہم مناتے ہیں. اور اس وقت ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بے پناہ لوگوں کو بلائیں اور یوتھ کو بلائیں, ان کو انوالو کریں کہ وہ اپنی تاریخ کو سمجھ سکیں. ایٹ قائد سروس نام ہے اور اس میں بھی یادداشتیں ہی ہیں اور اس قسم کی چیزیں ہیں یا خطوط ہیں. اس میں بیسکلی 30s اور 40s کا ایرا ہے وہ ریکریٹ کیا گیا اور اس میں بڑی ڈیٹیلڈ لکھا گیا ہے ریسرچ کے ساتھ کہ 40s کے ایرا میں
पंजाब की क्या सिचुएशन थी, हिंदू की कितनी ओनरशिप्स थी बिज़नेस में, मुसलमानों का क्या हाल था, सिखों का क्या हाल था, ये पंजाब कैसा था 40s और 30s के एरा में, तो वो रिकन्स्ट्रक्ट हुआ है और पाकिस्तान मूवमेंट रिकन्स्ट्रक्ट हुई है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, जिस तरह आपने अभी गुफ्तगू में बात की कि बहुत ज़्यादा कोशिश की गई इस्लामाइजेशन की ज़ियाउल हक साहब के दौर में भी, और जो असल चेहरा था कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब का वो उस तरह पोर्ट्रे नहीं हो सका। आपके ख्याल में जो इस वक्त का हमारा यूथ है वो जिस तरह से आइडियलाइज़ करता है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को, कितना बेहतर है कि सही परसेप्शन इस यूथ के सामने आ सके कि पाकिस्तान बनाया क्यों गया और किस बुनियाद पर? 100%। देखें यहाँ पे तो ये हाल था कि टू नेशन थ्योरी जो जिस पे पाकिस्तान बना और कायद खड़ा था, तो कुछ अर्सा पहले तो पाकिस्तानी कई टू नेशन थ्योरी पे भी नहीं। अच्छा, थोड़ा सा आपकी, अब मैं जो आपकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी है उस पर भी क्वेश्चन करना चाहूँगी कि आप माशाल्लाह बिज़नेस में, आपने कहा कि 40 इयर्स के एज में आपने सोचा कि आपको शायद बिज़नेस मेन स्ट्रीम से अलग हो जाना चाहिए, तो आपकी अपनी जो सक्सेस है इसकी क्या वजूहत है? एक तो जेनेटिक भी हो सकती हैं, आपके वालिद माशाल्लाह ख़ुद बहुत स्ट्रॉन्ग थे इसमें, लेकिन असल क्या चीज़ रही? वालिद को फोकस किया, फैमिली ने सपोर्ट किया, किस तरह से पूरा आपने सफ़र तय किया? मेरा ख्याल है एक तो जेनेटिक होगा, because Rafi Bhatt was an exceptional person, a successful man, तो उसकी जीन्स होगी। Though I was not a very serious man, a boy or a man in my life, इतना ज़्यादा सीरियस नहीं था चीज़ों के साथ। दूसरी चीज़ थी मेरी वालदा का कॉन्स्टेंटली मेरी जेन में डालना, रफ़ी भट्ट क्या था, उसकी सक्सेसेस वो था, और मैं अपने बाप को आइडलाइज करता था। And I did not want to settle anything below that. That is what made me first go towards making money, पैसे, and I was successful. और इसमें वालदा का सबकॉन्शियस माइंड में डालते रहना कि रफ़ी भट्ट की एबिलिटीज़ क्या थी, दैट उसको मेन मैं कहूँगा कोर्स कि उसने अहम किरदार अदा किया। अच्छा, वालिदा से कभी डिस्कशन हुआ आपका वालिद के हवाले से कि उन्होंने कभी कोई ऐसा वाक़या सुनाया हो, कोई ऐसी बात बताई हो जो जिन्ना और उनसे रिलेटेड हो, जो उन्होंने कोट की हो कि एक दफ़ा तुम्हारे वालिद ने मुझसे इस किस्म की बात कही थी या मुझे किस्सा सुनाया था, कभी ऐसा हुआ? बेपनाह किस्से बताती थी, बेपनाह बताती थी, और रफ़ी भट्ट को डिस्क्राइब करती रहती थी। एंड शी वॉज वेरी यंग व्हेन शी बिकेम अ विडो, 28-29 साल की थी, और बहुत सारे बताती थी, वांटेड रिश्ते आते थे उनको, बट वो हमेशा मुझे ये कहती थी मुझे रफ़ी भट्ट जैसा बंदे को नज़र नहीं आया तो मैं तो किया ही नहीं, शादी नहीं की। तो उन्होंने सारी ज़िंदगी हमें अपब्रिंगिंग में, और मेरी एक हमशीरा थी तो उनकी अपब्रिंगिंग में लगाई, और बड़ी स्ट्रगल की वालदा ने, लिटिगेशंस एंड बहुत स्ट्रगल की, और उस चीज़ को देखकर मेरा ख्याल है मेरी हिम्मत बनी, एंड आई डिड नॉट वांट टू सेटल डाउन एज एन एवरेज पर्सन। आप उस पॉइंट तक पहुंचना चाहते थे जहां तक आपके वालिद भी पहुंचे थे, लेकिन आपके ख्याल में आप इतना जो आपने अपनी ज़िंदगी अभी तक गुजारी है, वालिद को मिस तो आपने किया होगा, आप नहीं सोचते कि अगर वो आपके साथ होते तो शायद ज़िंदगी थोड़ी सी मुख्तलिफ होती? और ये कि जो इस वक्त का पाकिस्तान है, आप समझते हैं कि जब वो उस टाइम जब पाकिस्तान नक्शे पर था ही नहीं, इतना कुछ करते थे, तो पाकिस्तान बनने के बाद वो क्या कुछ कर सकते थे? मेरे जहन में बहुत दफ़ा आता है ये कि हैड रफ़ी भट्ट बीन अलाइव एंड मेरी ग्रोथ उनकी ज़िंदगी में एज अ सन होती तो मेरी ज़िंदगी बहुत कंफर्टेबल होती, बहुत इजी होती। मगर आज के ज़माने, आज के दिन मैं समझता हूँ कि अगर मेरे वालिद ज़िंदा होते और मैं उनकी ज़िंदगी में परवरिश कर रहा होता तो मैं वो चीज़ें ना देख पाता जो मैंने स्ट्रगल की और देख पाई। तो आज मैं समझता हूँ कि एज एन ऑर्फन आई हैव एन एडवांटेज कि मैं हर चीज़ समझना चाहता था, सीखना चाहता था। मुझे ना कुछ सिखाने वाला था ना समझाने वाला था घर में या रिश्तेदारों में, और जो घर वाले बातें करते थे वो मैं रिजेक्ट करता था, जिस तरह वो करते थे। जिस तरह पढ़ाई में मेरा दिल नहीं लगता था और पढ़ा नहीं जाता था, हर क्लास में मैं बिलो एवरेज पास होता था, खाली पासिंग, लेकिन बिजनेस में आप ज़्यादा पासिंग मार्क्स थे। तो मेरा मैं अपने आप को एक बाउंड्रीज में नहीं रख सकता था, नहीं पा रहा था,
اور یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا ہے, اور یہی وجہ تھی کہ میں بزنس سکسیس میں چلے گیا. لیکن یہ آپ نے ایکسپلور اپنی کس طرح ایکسپرٹیز کی کہ میں بزنس میں زیادہ آگے جا سکتا ہوں, یہ کب آپ کو بیکاز محسوس ہوا؟ ایک چیز بڑے ذہن میں تھی کہ آئی وانٹ ٹو بی فائنینشلی سکسیزفل اینڈ لیو اے لائف دا وے آئی وانٹ ٹو لیو. اور میں یہ سمجھتا ہوں فائنینشلی سکسیس ہو کے آدمی کو یہ ایڈوانٹیج ہوتی ہے کہ وہ اپنی مرضی کر سکتا ہے, اور لائف وہی ہوتی ہے جو بندہ اپنی مرضی کی گزارے. تو یہ ایک چیز تھی. بٹ آج میں اس کو ایک قسم کی بلیسنگ ان ڈسگائز سمجھتا ہوں کہ آئی واز ریزڈ وداؤٹ اے فادر, کہ میرے میں وہ ڈیزائر ٹو نو بڑھتا گیا, اور میں نے جتنی ایجوکیشن لی اپنی کی وہ 25-26 سال کی عمر کے بعد کی, جب میں امریکہ گیا اینڈ وہاں پہ کام بھی کرتا رہا, بزنس بھی کیا, تو وہاں سے میں نے اپنی ایجوکیشن لی. اور آج کے دن تک میں 8-7 گھنٹے کانسٹنٹلی پڑھتا ہوں یا ویڈیوز دیکھتا ہوں جو میرے انٹرسٹ کی ہوں. 7 گھنٹے آپ اسٹڈی کو دیتے ہیں؟ 6-7 گھنٹے روزانہ میں اپنے انٹرسٹ کی چیزیں دیکھتا ہوں, ٹو ایجوکیٹ مائی سیلف, ٹو نو مور. اور میری کمزوری بن چکی ہوئی ہے نالج اینڈ ٹو نو مور, اور بڑا مزہ آتا ہے. لیکن امتیاز صاحب بڑا مزہ آتا ہے. ٹھیک بات آپ کر رہے ہیں, کہتے ہیں کتاب بہترین دوست ہوتی ہے, لیکن اگر آج کل کے بچوں کو ہم دیکھیں, ایون ینگسٹرز کو دیکھیں, تو ایک ٹیلی فون پہلے ایک ہوتا تھا, اب موبائلز آ گئے ہیں, موبائلز ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں یا ٹیلی ویژن ہوتا ہے. تو یہ تو ان دو چیزوں سے باہر آج کا نوجوان نہیں آ سکا. تو ان کے لیے ایک رول ماڈل ہونا چاہیے پھر, کہ اگر آپ زندگی میں کچھ بننا چاہتے ہیں تو آپ کے ایک ہاتھ میں کتاب ہونی بہت ضروری ہے. میرا خیال اب موبائل کتاب بن گئی ہے ایکچولی. دیکھیں نا, اب کتاب پیپر ختم ہو گیا, موبائل میں ہی ایجوکیشن ہے, موبائل میں ہی انفارمیشنز ہیں, سارا کچھ ہے. اور لیکن اس میں تفریق فلٹر نہیں کر سکتے. آج کے بچے کو میں مچ مور انٹیلیجنٹ سمجھتا ہوں ہماری جنریشن کا بچہ. فار ایگزامپل جب میں 10-12-14 سال کا تھا تو ہم کیا کرتے تھے, ہم پل گلیاں کھیلتے تھے, اخروٹوں کی گیم کھیلتے تھے, لکن میٹی کھیلتے تھے, یہ تھا. اور بڑی حد کرکٹ کھیل لی یا گلی ڈنڈا. لیکن آج کے بچوں کو ان کے نام بھی نہیں آتے. آج کے بچوں کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے. بٹ آج کے بچوں کے پاس جو انفارمیشن ہے, جو نالج ہے, ذہین ہے. اور میں ایک اور چیز بتاؤں, جب میں کالج اسکول میں پڑھ رہا تھا تو بہت کم دوست تھے, لوگ تھے جو پڑھنا چاہتے تھے, خالی اٹینڈ کرتے تھے اسکول بیکاز ماں باپ بھیجتے تھے. آج کے بچے میں دیکھ رہا ہوں, میرے اپنے بچے جو دیکھ رہا ہوں, کہ ہر ایک بچے کو آج ایجوکیشن کی خواہش ہے. تو یہ ٹیکنالوجی کے ساتھ یہ جو آج کی ایجوکیشن کی ارج ہے وہ آپ کو نظر اور نالج ہے, تو یہ میرا خیال ہے, میں تو اس کو پازیٹیو دیکھ رہا ہوں. ٹھیک. لیکن اگر ہم ینگسٹر سے بات کریں, کیونکہ ماشاءاللہ آپ یوتھ کے اوپر بھی فوکس کریں, اور آپ کی فاؤنڈیشن کا ایک پلر یہ بھی ہے کہ یوتھ کو کم از کم میں نے اویئر کرنا ہے. یہ آج کا جو یوتھ ہے وہ پاکستان کے حوالے سے اتنا موٹیویٹڈ نظر نہیں آتا. جیسے آپ کے والد ایز اے پارٹیسپینٹ کام کرتے رہے, جناح صاحب کے ساتھ بھی سب کچھ انہوں نے کیا, وہ موٹیویشن آج کے یوتھ میں نظر نہیں آتی. دیکھیں ریزن بڑا سمپل ہے. موٹیویٹ کرتا لیڈر. قائد اعظم محمد علی جناح نے موٹیویٹ کیا تھا, لیڈ کیا تھا سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کو, اور سارے مسلمان سب کانٹیننٹ میں گیورنائز ہو گئے جناح کے پیچھے. تو موٹیویٹ کرتا لیڈر. بدقسمتی پاکستان کی یہ ہے کہ مارشل لاز آئی, جینون لیڈرز کو اتار دیا گیا, جعلی بندوں کو لیڈر بنا دیا گیا, اور قوم اس کے لیے بکھری ہوئی ہے. سو موٹیویٹ لیڈر کرتا ہے, لیڈر کا کام ہوتا ہے موٹیویٹ کرنا. اور یہ یہاں تک میں کہوں گا کہ میں نے دنیا میں کوئی ملک نہیں دیکھا جس کا ٹیلی ویژن اور الیکٹرانک میڈیا اپنے آپ کو اتنا کرٹیسائز کرتا ہو, اپنے ملک کو اتنا برا کہتا ہو, اپنے لوگوں کو اتنا برا کہتا ہو, مسائل کی آواز کا جتنا پاکستان میں کرتے ہیں. میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں یہاں پہ پازیٹیو چیزیں بھی بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ پازیٹیو چیزیں, لیکن انہیں ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. ان کو بالکل آپ کا میڈیا ہائی لائٹ نہیں کرتا. نیگیٹو چیزوں کو کرتا ہے, پازیٹیو کو کرتا نہیں, اینڈ اٹ از میکنگ پیپل سک. تو یہ بدقسمتی ہے ہماری. تو لیکن یوتھ کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا موٹیویٹ نہیں ہے, لیکن اس میں میڈیا کا کردار بھی جیسے آپ نے کہا ہے, امید ان کو کس چیز سے رکھنی چاہیے کہ لیڈرشپ کا فقدان اگر ہے بھی تو ان کو اپنی زندگی کو کہیں نہ کہیں کسی جگہ سے شروعات تو کرنی ہے. آج کل زیادہ تر یوتھ کی کوشش ہے کہ ہم باہر چلے جائیں. پاکستان میں رہتے ہوئے کس طرح پاکستان کے سپورٹ میں 40-50 سال تو پاکستان اتنا انسیکیور تھا
کہ کسی وقت بھی یہاں فکر ہوتا تھا کہ انڈیا لاہور میں ٹیک اوور نہ کر لے، تو 5 گنا ہمارے سے بڑے آرمی ان کی زیادہ تھی، بڑا ملک تھا۔ جب ہم نیوکلیر ہوئے تو ہم فزیکلی سیکیور ہو گئے کہ پاکستان سیکیور ہو گیا کہ انڈیا کین ناٹ ٹیک اوور، میوچول ڈسٹروائے ہو سکتا ہے بٹ ٹیک اوور نہیں ہوگا۔ ٹھیک، ویری بلیسڈ، ہمیں پازیٹیو دیکھنا چاہیے۔ اور میں آپ کو سنا بات بتاؤں ایک، کہ 6.25 بلین لوگ ہیں اس دنیا میں، اور 1.5 بلین لوگ تو خدا میں بھی نہیں مانتے، ایتھسٹ جو ہے، تو اب ان کو کیا بندہ سمجھائے گا؟ مجھے تو اللہ تعالیٰ ایک پھول دیکھ لوں، ایک کیڑی دیکھ لوں، انسان کی جسم کو دیکھ لوں، ہمیں تو اللہ اس میں بھی نظر آتا ہے کہ بغیر اللہ کی قدرت کے یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ بٹ 1.5 بلین انسان ہے دنیا میں، اور ان میں اسکالرز بھی ہیں، انٹلیکچوئلز بھی ہیں جو مانتے ہی نہیں۔ تو لیکن پاکستانیوں کو ٹرسٹ رکھنا چاہیے کہ یہ پروجیکٹ بہت ٹوٹل کچھ ٹرسٹ رکھنا کرے گا۔ چاہیے، اور پاکستانی کا فیوچر بہت اچھا ہے، اور یہ ٹوٹلی جوائن ہوا ہوا ہے چائنا کے ساتھ۔ چائنا آپ کی گروتھ میں چل پڑا ہے، اور 47-50 بلین ڈالرز میں سے خالی 11 بلین ڈالر وہ گوادر اس کے نیٹ ورک پہ لگا رہا ہے، باقی 40 بلین ڈالر تو پاکستان کی بجلی، الیکٹریسٹی اور باقی انفراسٹرکچر کو ریز کرنے کے لیے۔ اگر میں پروجیکٹ کیا تو مجھے سب سے بڑی پرابلم آئی، جس سے میں بات کر رہا تھا وہ بلیو نہیں کر رہا تھا کہ ہم کیسے کریں گے۔ پھر میں نے ان کو کہا کہ ہم نہیں کر رہے سی پیک، ہم گوادر کو نہیں بنا رہے، چائنا کی ضرورت ہے، ہم اس اپرچونٹی کو چائنا اویل کی کر رہے ضرورت ہیں۔ ہے، ان کی ضرورت دیکھو کہ دے کین ناٹ سروائیو اینڈ دے کین ناٹ ایکسپینڈ وداؤٹ وارم واٹرز، تو ان کی ضرورت ہے۔ تو ہم بے شک ہماری گورنمنٹس کرپٹ ہوں، انکمپیٹنٹ ہوں، جو بھی ہوں، بٹ ان کی ضرورت ہے، وہ بنے گا اور وہ بنائیں گے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، آپ ان قریب چائنا کی ٹیکنالوجی، ان کی مین پاور بھی یہاں آئے گی۔ آج لاہور میں کوئی 10,000 چائنیز آ چکا ہوا ہے، 10,000 چائنیز لاہور میں آ چکا ہوا ہے۔ تو آپ کا ایک انٹر مکسنگ ہوگا چائنیز کے ساتھ، اور وہ ہارڈ ورکنگ قوم ہے، کام کرنے والی ہے، پروگریس کرنے والی ہے، پراسپرس قوم ہے۔ پاکستانیوں کو بھی سیکھنے کا موقع ملے گا، سیکھنے کا موقع ملے گا، پاکستانیوں کو کمفرٹ کا موقع ملے گا۔ یعنی پاکستان اور خاص طور پر جو ہمارا یوتھ ہے اس کو امید قائم رکھنی چاہیے۔ بہت شکریہ امتیاز رفیع بٹ صاحب، جو کہ رفیع گروپ کے چیئرمین بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جناح رفیع فاؤنڈیشن کے بھی چیئرمین ہیں۔ انہوں نے 2 بڑی اہم باتیں کی، ایک تو یہ کہ قائد اعظم جن کے نقش قدم پر پوری قوم کو چلنا چاہیے، ان کے والد صاحب جو کہ ان کے ساتھ تقریباً 7 سے 8 سال تک رہے، اور جس طرح سے ان کی والدہ نے وہ تمام اچھی یادیں ان سے شیئر کی ہیں، اور جس طرح خود انہوں نے ایکسپلور کرنے کی کوشش کی ہے۔ بہت سے ایسے موٹیوز ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کے جو کہ شاید اس وقت کا یوتھ اس طرح سے مد نظر نہیں رکھتا ہے۔ بہت ہوپ فل ہونا چاہیے، اور خود جس طرح امتیاز صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ خود بڑے پر امید ہیں کہ سی پیک کی صورت میں ہو، چاہے گوادر کی صورت میں ہو، پاکستان کا مستقبل بہت تابناک ہے، اور ہمارے نوجوانوں کو مایوسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ وہی ہوپ ہے جنہوں نے رفیع بٹ صاحب کے صاحبزادے امتیاز رفیع صاحب کو آج اس مقام پر پہنچایا ہے، اور یہ بھی امید کرتے ہیں کہ جو آگے آنے والی نسلیں ہیں وہ ان سے بھی بہت آگے تک جائیں گی۔ یہی وہ ایمبیشن اور موٹیو ہونا چاہیے جو کہ ہر پاکستانی کے لیے بنیادی طور پر ضروری ہے۔ اس پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔